पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है न्याजी साहब जो कुछ ये दुरुस्त है? फौज को रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, यही पता है आपको सीखों पे उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक देगा। चूंकि आपके बेटे हसन न्याजी जो हैं वो पिछले 1 साल से फौज की तहवीर में हैं। 100% इमरान जिम्मेदार है। लेकिन हसन न्याजी एक पढ़े लिखे एक काबिल बैरिस्टर हैं, वो जज्बात में इतना आगे क्यों चले गए? तो मैंने सोचा मैं कभी ये इतना बड़ा क्लैश है कि 6 महीने बाद या तुम्हारा लीडर नहीं है या पाकिस्तान की फौज नहीं है। उन्होंने कहा हमने उनको पिछाड़ देना है। खान साहब 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। मेरा ख्याल है कि उसको लड़ना होता है साहब। मैं ये कहता हूँ कि इमरान बहुत दिलेर है। मैं उनसे ज्यादा दिलेर पॉलिटिशियन देखा नहीं है। सर आपका उनका बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। लव एंड हेट है। अलीमीन गंडापुर हो, मरजूब हो, अली गौर हो, सॉल्यूशन से कॉम्प्रोमाइज है। तकरीरें तो असेंबली में ऐसी धुआंधार ऐसी वो क्या ड्रामा है सारा? ये से ज्यादा हम सुन चुके हैं। आप मियां साहब से जेल में मिले भी तो थे ना, आपने उस वक्त उनको कुछ समझाया? देखिए जहाँ बैठे हैं ना 2 साल बाद इमरान खान यहाँ यही बैठा हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है आपने इमरान खान के खिलाफ मोरा खान के रोड अदा नहीं कर नहीं मानी ना बात उन्होंने आपकी। इमरान खान की सियासत जिंदा जावेद हो गई है और इनकी सियासत जो है अब्दी नींद सो गई। फौज के पास पाकिस्तानी सियासत को हैंडल करने की अहलियत नहीं है। इमरान खान को बाउंस बैक करता देख रहे हैं आप? नामुमकिन। इमरान खान साहब को उन्होंने पीस के रखना, अगले 17-18 साल ये फैसला नाफिज रहेगा। यहाँ पे हालात यूं बदलते हैं यूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे पता लगा कि आप इस्लामाबाद आ रहे हैं और हमने आपको रिक्वेस्ट की और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये बड़े अरसे से ड्यू था। थैंक यू सो मच सर। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो 1971 का सानहा हो या फिर वो भुट्टो साहब की अफसोसनाक फांसी हो या जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, मियां नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान से लेके बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की सियासत तक के आप ऐनी शाहिद हैं। सर ये क्या हुआ, ये पाकिस्तान इतनी निचाई तक कैसे आ गया? शुक्रिया पारस। पहली बात तो यह है कि देखा नहीं है, मेरे पे बीत गए हैं जी। और बाकी जो क्योंकि ये मेरा पैशन है पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिक्स है जी। और ज़ाहिर है कि वो एक उसका तसलसल है और किसी जगह पॉलिटिक्स आप डिस्कस करते हैं तो फिर आपको वहाँ के पीछे 100 साल 200 साल 300 साल की पॉलिटिक्स को नज़र में रखनी चाहिए क्योंकि उसका तसलसल आ रहा होता है ना। पाकिस्तान जो है ना उसकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि एक दफ़ा तो वाकई सानिया 1971 हुआ है, लेकिन यह है कि हकीकत है कि वो ये इतना कुछ हार गया, शायद दुनिया का कोई मुल्क दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान चल इस तरह का सियासी बहरान के बाद बहरान आप नवाज शरीफ को हटाते हैं तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है, इमरान को लाते हैं वो डबल हो जाता है, इमरान को हटाते हैं वो 4 टाइम हो जाता है। आपने इमरान खान का जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है न्याजी साहब जो कुछ, ये दुरुस्त है? सर वो तो रो रहे हैं 2 साल से जुल्म हो रहा है, निशान छीन लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और 9 मई कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने तो किया ही नहीं। कभी आपने पता नहीं स्पेन के अंदर मैड्रिड में एरेना में बुल और जो है फाइट देखी है? जी जी जी। तो आप देखें जितनी दफा उसको रेड डाई दिखाता है यस, तो आप जब फौज को रेड ड्रैग दिखा रहे हैं और यही पता है कि ये फ्रोशस बोल रहा है और यही पता है कि आपको सीखों पे उठा के तो ग्राउंड से बाहर फेंक देगा और फेंक भी देता है, तो ये लेकिन हमेशा वो जो होता है ना रेड ड्रैग दिखाने वाला वो समझता है इमरान खान की। इन दिस केस मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को फौज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था ना, अंडरमाइन, चाहे वो कर भी लेता, क्योंकि ये सियासी विजडम नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा हकीकत है कि ये मेरा सेटल ओपिनियन है कि मैं जब ये देखूंगा कि फौज बहुत खतरे में है तो आई स्टैंड विद आर्मी। वजह नहीं है मुझे उनसे कोई दिलचस्पी है, वजह ये कि पाकिस्तानी बच्चे दिफा के लिए लास्ट मुझे ये पता है कि मैं अगर इनको लगाम ना डाल सका इस शेर को तो एक नस्ल बाद आएगी। आखिर तुर्की में उर्तुगान ने 100 साल बाद इस फौज को जैसे तुर्की को आज़ाद कराया था, हमारे सामने अभी जिंदा ताबिंदा मिसाल है। जब आसिम मुनीर साहब भी तो किस्सा पारीना बन जाएंगे ना कभी। हाँ बिल्कुल। और हो सकता है कि मौका आए कि जिसके अंदर फौज भी थक हार जाए, क्योंकि आसिम मुनीर की केस मुझे बताएं कि इसका कसूर क्या है। इमरान खान साहब सितंबर 2022 में लॉन्ग मार्च करते हैं कि मैंने एक रुकवानी है, अपॉइंटमेंट रुकवानी है कि नवाज शरीफ जिसको बनाना चाहते हैं वो सही नहीं है, और उसके ऊपर तरीका साहब को सोशल मीडिया उनकी इंट सीट पे जाते आसिम मुनीर साहब की। तो मुझे बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल को अगर वो कमांड दे दी गई, वो अगर इमरान को नहीं पकड़ता
تو وہ فوج کی کمانڈ نہ کر سکتا بی بی، یہ فوج کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا. ہمارا آرمی چیف جو ہے اس طرح جلسوں میں جلوسوں میں ابیوز ہوا ہے، اور اس کے اندر ہمارے آرمی چیف میں تو گٹس ہی نہیں ہے. اب دیکھو یہ تو آرمی چیف کی بات ہوگی. مجھے ایک بات بتائیے، جو 9 مئی ہوا، یہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد نیازی صاحب اچانک کوئی ری ایکشن تھا، یہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی یا واقعی فالس فلیگ آپریشن تھا؟ اور مجھے پتہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس پہ بہت بہتر آئے اس لیے بھی دے سکتے ہیں سر، چونکہ آپ خود ایک بہت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں، چونکہ آپ کے بیٹے حسان نیازی جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے فوج کی تحویل میں ہیں. بڑا کٹھن ٹائم، بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لیے یہ. دیکھیں جی، 100% عمران ذمہ دار ہے. اچھا، اس کی ذمہ دار بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی کیمپین چلائی وہ فوج کے خلاف چلائی. 15 اپریل 2022 میں پشاور کے جلسے آغاز کیا، بلکہ اس سے پہلے 27 مارچ ایز وزیر اعظم اسلام آباد میں میر جعفر میر صاحب سے القابات سے دمازہ، ٹھیک. اس سے ہی پہلے فروری کے مہینے میں اپر دیر یا لوئر دیر میں یا اسی کسی علاقے میں، ناردرن علاقے میں، اس نے کہا جی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ کو نیوٹرل ہونے کا کوئی اختیار نہیں. تو یہ زبان فوج کے خلاف نہ نواز شریف نے استعمال کی تھی، نہ بے نظیر نے، نہ ذوالفقار علی بھٹو نے. زردائی صاحب نے تو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. سوال ہی پیدا نہیں. انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. اور بات للکارا تو میاں صاحب نے بھی تھا. نہیں، اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے آپ دیکھیں میاں صاحب نے 3 باتیں کی تھی نا. ایک شاید کہا تھا خلائی مخلوق، ایک کہا تھا ووٹ کی ضرورت دو، اور ایک تیسری بات کی حساب کتاب کی بھی بات کی. اچھا نہیں، تو مجھے وہ آپ ایک مکس نہ کریں. 20 اکتوبر کو گجرانوالہ کی تقریر کو تو وہ تو اب بات کی بات ہے نا، وہ جا چکے، یہاں سے ہو چکا، اور وہ اس میں پھر اب وہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو تھی وہ باجوہ صاحب چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف. پہلا جلسہ تھا، انہوں نے کھاڑ کے پھینک دیا. بیسیکلی وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سر خان صاحب آرمی چیف سے پرسنل ہو گئے تھے. پرسنلی وہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں زبان سخت استعمال کر کے، تو پاپولیرٹی مل رہی تھی نا، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو کیپ کرنا تھا. جیسے نواز شریف نے 3 باتیں کی، خلائی مخلوق، ووٹ کو عزت دو، اور مجھے کیوں نکالا. 3 باتیں کی تھی نا، اور یہ فوج، اور 3 کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ پبلک رسپانس آ گیا، کافی کیا. اس کو وہ بلانا چاہتے 2 گالیاں اور دیتے تو عمران جتنی پاپولیرٹی بھی وہ بھی لے آ سکتے تھے، لیکن وہ اس پہ بھی کوئی نواز شریف صاحب وہاں پہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے. تو عمران خان صاحب آج تک اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میری فوج سے معاملہ بھی ہو جائے، اور جو میری پبلک سپورٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. سر میں اس پہ آتی ہوں، لیکن دیکھیں کوئی عام تو میں پہلے وہ بات بتا رہا ہوں کہ میں حسان نیازی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی آپ سے، کہ عام ایک نوجوان اگر خان صاحب کی تقاریر سن کے جذباتی ہو تو نیازی صاحب سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسان نیازی ایک پڑھے لکھے ایک قابل بیرسٹر ہیں، اور وہ جو قانونی معاملات اور سیاست ہے اس سے بھی واقف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے بھی واقف ہوں گے، اور پھر آپ جیسی تاریخ پہ نظر رکھنے والی شخصیت کے صاحبزادے بھی ہیں. سر وہ جذبات میں اتنا آگے کیوں چلے گئے؟ میرا خیال جذبات کی بات نہیں ہے، میں نتھنگ از رانگ. ایک بندے دیکھو، تحریک انصاف ایک پولیٹیکل حقیقت تھی. بالکل. چلو ہمارے کو لیے اس کے جو اب کیا ہو رہا ہے، 10 اپریل 2022 سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا والد وکٹم بنا ہوا تھا. آپ نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا. 3 سال میرا کالج بین رہا، میرے اوپر سارے پرائم شو پہ پابندی تھی، میرے جیو کے اوپر ایک دفعہ 1 مہینہ بین کر دیا، پھر قدغن میرا پروگرام 1 دن کر جائے گیا 6 دنوں سے. میں یہ بات نہیں کر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ، اور پھر اس کو جو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر بہت سارے بندے جو ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل موقف اختیار کرتے ہیں. جو میں نے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ، میں تو بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو اس وقت میرے بھی والدین سے کوئی جو متفق نہیں تھے، لیکن سیاست کی اسپیس ہر ایک کو ملنی چاہیے. لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، آپ نے سمجھایا نہیں آپ نے کہ بھائی یہ انقلاب نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے، یا خان صاحب سے حسان نیازی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ سوچا ہی نہیں. نہیں، 2 باتیں لے جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیو ہوا نا، تو یہ تو بات ہے وزیر اعظم شپ کے آخری دنوں میں، جی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایکٹیو ہو رہا ہوں. اب اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ ہم قومی ایشو ڈسکس کریں، تو میں اپنے بیٹے کو جو اس کا روگ ہے وہ اپنے تک رکھتا ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بات کریں. آپ نے سمجھایا تو ہوگا بھائی حد سے آگے نہ جاؤ. میں بتا رہا ہوں.
تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہتے ہیں میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایکٹیو بالکل ہو, کیونکہ تمہارے ماموں پہ تمہارے لیڈر پہ بہت سعودی عرب لیڈر نہیں تھے, عمران خان کے ساتھ وہ کبھی انوالو نہیں تھا. ابھی بھی کوئی تحریک انصاف کے اندر اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے کسی لیول کا, نہ کوئی ان کی کسی کور کمیٹی کا ممبر ہے. جی جی اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں, اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا, کیونکہ اس کے ارد گرد جتنے بندے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے جنوری 2021 کی, جی اب جنوری 2022 کی. اب بٹوین اپریل کے بعد عمران خان صاحب کو جب نیا عروج ملا تو پھر یہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں, یا مجھے وہ اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے یا بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم بالکل جو تم کرنا چاہتے کرو سیاست میں, اور میں تمہیں روکوں گا بھی صحیح. تو پولیٹیکل کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی گھر کے اندر آپ کی بھانجے بھتیجوں میں سے کوئی بندہ اگر پولیٹیکلی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایکٹیو ہو گیا ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, وہ آپ کے کہنے پہ واپس نہیں آئے گا. کیوں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے نا, یہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے کہ نظریاتی طور پہ مطلب ہو جاتے ہیں, ایم این ایم پی بننے کے لیے نہیں جاتے, ان کے اندر ایک آئیڈیلزم آ جاتا ہے. نواز شریف جو پاکستان کی, یہ طاہر قادری بہت بڑے لیڈر تھے, یہ وہ تو آپ کو اس آئیڈیلزم کو سمجھائیں نہیں, کیونکہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ ادھر تو تھوڑا نقصان ہوگا, لیکن جو آئیڈیلزم کا کمپرومائز ہو جانا ہے نا, وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا آئیڈیلزم کمپرومائز ہو. وہ ایک آئیڈیلزم کے ساتھ گیا, آگے دھوکہ عمران خان کتنا دے رہا ہے اس میں میرے بیٹے کا قصور نہیں. تو وہ آپ نے سمجھایا ہوگا نا پھر. میں نے اس سے بتایا کہ دیکھ یہ تو میں اس طرح اس حد تک میں نہیں جانتا ہوں کہ کیونکہ ابھی میں بتایا نا آپ کے دائیں بازو میں میں یہی مغل باری کر رہا ہوں, تو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح جو آپ کے کلیگ ہیں, اور میں ان کو سمجھاتا ہوں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا, یہ ساری باتیں بتائیں کہ اگر اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب تحریک انصاف کا اور فوج کا کلیش شروع ہے, تو میں نے اسے کہا میں کہ یہ اتنا بڑا کلیش ہے کہ 6 مہینے بعد میں یا تمہارا لیڈر نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. اور میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہارے لیڈر پہ برا وقت ہے, اس کو اس کی اس کے ساتھ بچ جانا میرے لیے ایک بہت بڑی حیران کن بات ہوتی ہے. اچھا, یا یہ پاکستانی فوج نہیں تھی, یہ پھر آپ اسکینڈینیویا سے کوئی نہیں لے کے آئے ہیں, دونوں میں سے ایک بچے گا. تو اس نے ان کے اندر یہ ریزالو تھا کہ شاید واقعی پاکستان میں, انہوں نے یہ کہا آپ بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل روڈ میں خلاف ہیں, تو اس دفعہ ہم نے ان کو پچھاڑ دینا ہے. یہ وہ ٹریننگ تھی عمران خان کا تناظ جس میں میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کا ذمہ دار وہ خود ہے. پھر اس نے اسی کے اوپر سے ٹریننگ کی, اور پھر میں نے اسے بتایا کہ کیا کیا نہیں ہوگا. تو میں نے اسے کہا کہ 2 سال ایکٹیو نہ ہو, ساتھ رہو, لیکن اس کو 10 کو سیٹل ہو دو. تم نے کون سا کوئی لیڈر بننا ہے, یا مامے نے تمہیں بنا دینا ہے, یا لیڈر بنا دینا, وہ تم نمبر 2 بندہ برداشت نہیں کر سکتا, اس کی جبلت میں نہیں ہے, اس کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ نمبر 2 بندہ پیدا کرے. وہ شاہ محمود قریشی کو نہیں بننے دیتا. عمران خان ان لیڈروں میں سے نہیں ہے جو کو وراثت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, جو پیرالل لیڈرشپ تیار کرے. میں فیملی کو نہیں دیتا ہوں, بھائی فیملی کو نہیں دیتے, پارٹی میں سے کسی کو دے دو. نمبر 2 تو آدمی تیار کرتا, تمہارا اپنا بلواک تھا, تو اپنی پروٹیکشن تھی. خیر اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا, آج اکیلا ہے نا, اس لیے کہ اب کوئی بندہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ہے نہیں, ساری فیملی پارٹی باہر ہے. سر پہلے حسان نیازی کا بتائیں کہ پھر اب کوئی سوچ یا ان کا خیالات تبدیل ہوئے, یا ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہیں؟ میں حقیقت ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل, مجھے کوئی لیڈروں سیاستدانوں کے جیل میں چلے جائیں تو مجھے اس کو کوئی جو ہے افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اور سے پتہ ہونا چاہیے کہ جیل میں جا سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا کہ اگر وہ کوئی لا قانونیت, کوئی غیر قانونی کام میں ملوث ہوتا. وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے کہ ہی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی اگر اسے کوئی تقریر میں کوئی بات کی ہے تو ایک فکر ہے جو بڑا آبجیکشنبل ہے, اس کے علاوہ کوئی کیا ہے تو وہ تقریر میں نے پوری نہیں سنی. لیکن وہ جو وردی اٹھا کر لے آئے تھے وہی والی بات کر رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے اٹھائی تھی, اور انہوں نے دیکھو اب ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ریاست پاکستان کے خلاف میرا ایک کیس یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹے مقدمے جو ہیں, ہم جو ہماری جو جو ہوتے ہیں اپنے میرے اور آپ کی لیٹیگیشن میں تو ہم کرتے ہیں قتل کے مقدمے جھوٹے گواہ, ریاست پاکستان جھوٹ بول کے اپنا مقدمہ رجسٹر کرائے,
اس کا مطلب ہے کہ آئین و قانون جو مروجہ ہے وہ اس کو انصاف نہیں دے سکتا. تو وہ اس نے کیا تو بس ٹھیک ہے. یہ سب کیسے ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی ملاقات تو اب ہوئی ہوگی نا. ٹھیک ہے, میں اب اس کو کوئی ڈسکس کروں گا نا تو میرے لیے کوئی ایسا نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بڑی ہمت سے کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اللہ کے ہر کام بہتری ہوتی ہے. بے شک. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ نے ایک ایسی اسٹرانگ آیت ہے, اس نے کہا جی میں کسی کو اس کی حیثیت کسی انسان کو اس کی جو ہے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہوں. بالکل. تو اس کا مطلب اللہ طاقت دے دیتا ہے. اب جوان لڑکا ہے, اس کی جوان بیوی ہے, تو لیکن اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی والے بیچارے لڑکوں کو دیکھ چکا ہوں جو اللہ کے وقت میں جو 5-5 4-4 سال 3-3 سال اندر رہے, شادی شدہ تھے, گھروں میں بیگمات چھوڑ گئے. تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ کا کام ہے, اللہ کے ہر کام بہتری ہوتی ہے. اس کے میرا خیال ہے جہاں رہنا جو ہے تو اس کی بہتری ہے. سر, جناب فیض حمید کی گرفتاری کے وقت نا یہ ایک دم بات سامنے آئی کہ جی اب حالات کچھ زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور وہ بڑا جو نیٹ ورک چل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور جو عدلیہ ہے وہ حکومت کے حوالے سے نرم ہو جائے گی, یا اس طرف ان کا رویہ تبدیل ہوگا, پی ٹی آئی کا رویہ نرم ہوگا. لیکن نیاز صاحب ہم نے ایسی کوئی ایسج تبدیلی تو نہیں دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ جناب فیض حمید تھے, اور اگر ایسا تھا تو پھر ان کی گرفتاری کے بعد کوئی فرق کیوں نہیں پڑا؟ یہ پاکستان ریئلی بڑی ایک دلچسپ ملک ہے ہمارا. میرا تو اپنا ایک خاص فقہ کا اور خاص عقیدے کا مالک ہوں. جی. جس دن فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اسی دن جو دوسرے دن کسی نے مجھے بلایا, تو میں نے گرفتاری کے وقت بھی میرے دماغ ایک ہی کام کیا کہ فیض حمید جو ہے وہ ایک ڈکوائے تھا. دسمبر 2022 میں اس کو پلانٹ کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہوگا کہ یا خود پھائے لگ جاؤ یا جو پروجیکٹ ہے اس کو انڈو کر دو. اچھا. اور میرے نزدیک تو جو جیل کے اندر بھی 7 بندے پکڑے گئے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اور یہ عمران کے لیے اس سے بڑا میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا ہوگا. لیکن یہ ایک تاثر ہے. بات یہ ہے کہ اسی میں ایڈ کر لیں, فیض حمید نے بہت سارے کام کر دیے کہ پارٹی اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے علی امین گنڈا پور ہو یا عمر ایوب ہو یا علی گوہر ہو یا سارے ہوں پنجاب کے ہوں, کوئی سنسیئر نہیں ہے پارٹی سے, سارے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ عمران نے خود بنائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریریں تو اسمبلی میں ایسی دھواں دھار ایسی وہ کیا ڈرامہ ہے سارا. بس اب میرا خیال ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں آئی ہیں, اس سے زیادہ ہم سن چکے ہیں. تو ہم تو یہ جو ان کے کام ہے اسے روز ہی سیکھتے ہیں. میں ایک فکر کہہ دیتا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں, اور یہ فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے ہی میں کہتا تھا کہ علی امین گنڈا پور اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں, ریاست پاکستان بغاوت کریں, تو سمجھیں کہ شہباز شریف کی حکومت خطرے میں ہے اور ملک میں معاشلہ آیا چاہتا ہے. اگر علی امین گنڈا پور کور کمانڈر کے گھر میں دوپہر کا رات کا کھانا کھاتے پائے جائیں, پکڑے جائیں, تو سمجھو کہ سسٹم چلے گا. یہ اتنا مؤدب سسٹم ہے کہ ایک رات منگل کی رات تھی, تاریخ میں یاد نہیں, تو اناؤنس ہوا کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اور اس سے پہلے آپ میڈیا میں کرنٹ افیئرس کر رہی ہیں, تو اس کے تو آپ کو پورا اس کا جو ہے ادراک ہوگا کہ کہا گیا کہ 48 گھنٹے کو دیے گئے ہیں کہ آپ یہ طے کرو, اور بھائی لوگ ہوئے, اور انہوں نے بھی ایسے مؤدب طریقے سے کر لیا. لیکن یہ سرپرائزنگ نہیں تھا. سرپرائزنگ یہ تھا کہ ویری نیکسٹ بدھ کو 11 بجے اچانک میں ٹی وی سامنے لگا اپنے جو دیکھ رہا تھا ویسے ہی کیجولی, تو اچانک اعلان ہوا کہ تحریک انصاف نے 11 یا 12 بجے کی بات ہے, مڈ ڈے, کوئی تک بھی نہیں بنتا کہ اتنا صبح سویرے آج تک سیاسی اعلانات ہوں, کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور, نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب خان کو وزیر اعظم کے امیدوار, اور میاں محمد اسلم کو, اسلم اقبال صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار. تو میں ہنس پڑا. تو میں نے کہا جی دیکھو رات کا ان کو کہا گیا تھا کہ جیسے وہ اعلان کرے تو تم اعلان کر دو. تو سسٹم کے سارے حصے ہیں جی, سسٹم چل رہا ہے. ایک تاثر یہ ہے, اور آپ کے خیال میں یہ کتنا درست ہے کہ اصل جو ٹارگٹ تھا وہ جناب فیض حمید کی گرفتاری نہیں تھا, اصل مقصد جو ہے وہ عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے. چونکہ اگر جنرل فیض حمید سے عمران خان کا کوئی لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ کام بڑا آسان ہو جائے. میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیض حمید کو جو میرا عقیدہ یا میرا فکر ہے کہ اس کو پلانٹ کیا گیا ہے اور اس کو ٹاسک دیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی,
اور وہ ٹاسک جو ہے یہ اس کی مدت تھی. اگین میں کہتا ہوں دسمبر 2022 میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض حمید صاحب اتنے دلیر ہوتے تو جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے سے پہلے ریزائن کر کے بھاگ نہ جاتے. جنرل باجوہ سے اپنا یہ دیکھو کہ 2 جنرل نے دیا تھا نا, جنرل اظہر عباس نے اور فیض حمید نے, تو باجوہ نے اپنے اس کو اپروو کر کے اور ان کو باعزت گھر بھیجا نا, کیونکہ عاصم منیر کا ڈر تھا. اب ایک بندے نے 38 سال جو ہے فوج کی نوکری کی ہو, فوج کی مائٹ کا پتہ ہے, فوج کے ڈائنامکس کا پتہ ہے, تو وہ اوور اینڈ ابو بجائے پچھلے گناہ معاف کروائے جو عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے جناب فیض حمید نے جناب باجوہ نے کی ہیں, وہ آگے کرے گا. میری عقل یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی. چلو میں غلط ہوں, لیکن میں بالکل میں نے کہا میرا تو فقہ عقیدہ ہے کہ وہ فوج نے پلانٹ کیا ہو. اگر فوج نے پلانٹ کیے ہو گئے تو پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں. اور اگر فیض حمید کے 1.5 سال یا جتنے بھی ہے کہ آپ دسمبر سے لگے اور جب گرفتار ہوا تو 1.5-2 سال تو لگے ہیں نا, اور اگر فیض حمید جو ہے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کر پایا تو پھر آپ عمران سے صلح کر لیں. خان صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ابھی خان صاحب کا نہیں, خان صاحب بہت کچھ کریں گے. کیا 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں, مزید وقت گزار سکیں گے. آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا نا کہ دلیر ہے, فل فائٹ کرے گا, سارا کچھ حیران کیا مطلب انہوں نے. لیکن بات یہ نا کہ بات یہ کہ یہ کہنا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے, کیونکہ کمپرومائز جب آپ کرنی فوج کے ساتھ کر چاہتے ہیں, جب آپ نے علی گور کو پارٹی دے دی ہے تو آپ نے یہ آفرز کر رہے ہیں. اب وہ خان صاحب کا خیال ہوتا ہے کہ جو ان کو چاہیے جو فوج کو نا, جس کے باوجود وہ معاف نہیں کریں گے, لیکن وہ ایک پیکیج دیتے ہیں کہ یہ پیکیج دے, جو کہ وہ یہ آفر بھی نہیں کرتے. آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا چاہیے, جیسے نواز شریف صاحب نے بنا کے دے دیا کہ جی مجھے آپ بھجوا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور وہ بھی نہیں بھجواتا تھا. مشرف, اگر کنگ عبداللہ ڈائریکٹ مشرف کو, جو کہ ہمیں اس زمانے میں ایک جو جس کو کہنے 1 ارب کا یا 2 ارب ڈالر کا پیٹرول جو ہے دھماکوں کے بعد نیوکلیر ڈیٹونیٹ کیے تھے نا, اس کے بعد فری کا دے رہے تھے. ہم بڑے سعودی عرب کی بات ٹال نہیں سکتے تھے. جب اس نے کہا جی آپ اسے فوراً بھیجو اور اپنا نمائندہ بھیجا, رفیق الحریری جو لبنان کا پرائم منسٹر تھا, اس کے بیٹے سعد حریری کو اور بہت سارا جو آیا تھا, تو اپنے جہاز میں ساتھ لے کے گئے تھے. تو اس کے مطلب کہ پھر بھی آسان نہیں تھا کہ فوج کے چنگل سے نکال کے لانا. تو خان صاحب کو تھوڑا سا اور کلیئر وہ یہ کہ دیکھیں سیاست دان بہت سارے ہیں پاکستان میں جو جیلوں میں رہے, لیکن زرداری صاحب کے علاوہ اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے 1-1.5 سال میں سب ڈیل کر کے باہر نکل آئے. عمران خان کے حوالے سے 2 آ رہا ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ڈیل آفر نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ عمران خان اس وقت اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی ڈیل کے لیے تیار ہیں. ان دونوں میں سے کون سا موقف درست ہے؟ اصل میں یہ بڑا جو ہم کرتے ہیں نا پلس مائنس میں, تو میری اپنی کانٹرڈکشن آ جاتی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران بہت دلیر ہے, وچ ہی از. میں ان سے زیادہ دلیر پولیٹیشین دیکھا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو لڑنا ہوتا ہے, یس آتا ہے. اور جو پرسیپشن مینجمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جسے پرسیپشن مینجمنٹ بات منوانا بھی آتی ہے. پوری تحریک انصاف سے پوچھیں کہ 9 میں کس نے کرایا, نیریٹو بنانا آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں فوج کا, جو آپ نے بھی کہا جی کہ فوج کا آپریشن ہے, یہ کیا ہے تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ گوسپل کے طور پہ مانا گیا ہے. تو یہ لیکن سیاست میں عمران خان کے اندر ایک چیز رس بس گئی ہے 1996 میں, سیاست میں آنے سے پہلے بھی, کہ مجھے اقتدار فوج ہی دے سکتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ فوج کو اسے لینے کا اب طریقہ کیا ہے. پہلے تو پتا تھا کہ ان کی آپ بوٹ پالش کرو یا ان کے ساتھ وہ کرو, اور جیسے وہ جس لیول پہ جا کے انہوں نے اقتدار لیا اور کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں گلی. لیکن اب نہیں پتا, لڑ کے ان کو نہیں پتا تھا, تھوڑا بہت لڑتے رہتے تھے لیکن اس طرح کا نہیں لڑائی کی. اور اس حالت میں کہ آپ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے, آپ نے نہیں بتایا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جب آپ ان کے بڑا قریب تھے شروع میں سر, آپ نے بڑا ان کو سپورٹ بھی کیا, سیاست کے حوالے سے ہیلپ بھی کیا, یا وہ سمجھتے تھے بس اقتدار میں آؤں گا, ملک کو چلا لوں گا, ملک کو ٹھیک کر لوں گا, بے شک ان کی مدد سے ہی آؤں؟ مجھے تو تب یہ تھا کہ جب تک میں تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو جو میرا کیلکولیشن تھی کہ آپ کو کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے, لیکن میں غلط ثابت ہوا. 2018 لوگوں نے کہا وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے ہاتھ میں. میں سے نہیں, مجھے یہ تھا کہ عمران کے کئی وہ تھے میرے نزدیک, یہ میرے ذاتی اوپینین ہے کہ عمران بالکل سیاسی طور پہ یہاں سے 0/0 ہے. اسی اسٹینس بھی میں نے بتا دیا آپ کو.
اس کا میں نے یہ بتایا کہ میڈیا کو مینیج کرنا، پرسیپشن مینجمنٹ کرنا، یہ Narrative amazing making. ہے، بات کرنا، انٹرویو دینا، جلسہ کرنا، کیپٹیویٹنگ جو ہے پبلک اسپیکر ہے، شوشے چھوڑتا ہے، اندر سے دیکھیں کیسے آرٹیکل کوئی سر جو پاپولسٹ لیڈرز کرتے ہیں وہی دور ہے آج کا. ابھی تک ٹی وی کو اندر ہے باہر ہے، ٹی وی اسی نے آکوپائی کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے چینل کو ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا سر آپ نے نواز عمران شریف خان کو کے بھی بغیر. ڈسکس کیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عمران آپ خان عمران کی باتیں کر کے مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی میں عمران یہ بھی تو کامیابی ہے نا، کوئی چیز خان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی میرے بات. لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک عمران کی وجہ سے میرا تعارف ہو گیا جی، عمران کی وجہ سے اس کو لوگ پوچھیں. سر آپ کا ان کا بڑا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے، اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جب خان صاحب لو اینڈ ہیٹ سر وہ لو اس وقت جب وہ شروع میں آئے تھے نا، وہ لو اس وقت تھا جب وہ شروع میں آئے اور آپ نے ان کے ساتھ آپ چلے سپورٹ کیا. سر 2014 کے بعد سے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ یہ ریلیشن 2012 کے بعد سے، تو یہ ہیٹ ریلیشن شپ پھر کیوں ہو گیا؟ میں یہ نفرت کا لفظ جو ہے نا وہ سیاسی معنوں میں محاورتاً یوز کر رہی ہوں. مجھے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں ویکنیسز، لیکن آپ جو ہے نا مارجن دیتے ہو. جب آپ کے تعلقات بہت قریب ہو نا تو آپ کے بچہ گستاخ ہو جائے، آوارہ ہو جائے تو لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ اسے مارجن دیں گے. ایک ریلیشن ہے نا آپ کے پاس، بہت ساری آپ کی جو بچوں کے اندر بہن بھائیوں میں بہت سارے ہوئے کسی اور کے ہوں تو کیا ایسی بات ہوئی آپ نے کہا بس نہیں؟ وہ تو چھوڑیں، وہ تو خیر ایسی جو ایسے پرسنل چیزیں کا ریلیشن ہے پرسنل، مطلب اس کو جب ایسا ریلیشن ہے کہ جس میں ہوا نہیں گزر سکتی، جو ٹوٹ نہیں سکتا. جب ایسا ریلیشن ٹوٹ جائے نا، میرا ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اس کا جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ لڑائی کی والی بات ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیٹریل جب کو ہو جائے تو پھر آپ. آخری ملاقات یا رابطہ کب ہوا اور اس وقت ان کا کیسا رویہ تھا؟ مطلب وہ ناراض تھے آپ سے یا سرد موری تھی، یا وہ ان کا ایک مخصوص اسٹائل ہے نا بھائی حفیظ اللہ نیازی آپ نہیں سمجھیں گے؟ انہوں نے آخری دفعہ میرا خیال 18-19 مارچ 2013 تھی، تو ان کو پتہ چل گیا تھا. میں ان سے کئی مہینوں سے کھنچا ہوا تھا، اس سے پہلے اس کی میری بات بھی ہوئی تھی. جی جی. ایک پہلے کھنچاؤ میں کوئی زیادہ کوئی شدت نہیں آئی تھی یا مخالفت نہیں آئی تھی، بس یہی تھا کہ میں ڈرا کر لیا تھا. اور میں نے اپنے کالم میں بھی ایک جرنلائز باتیں کرنی شروع کر دی تھی سیاستی بجائے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ایک ڈسٹینس پھر آ گیا. پھر ڈسٹینس نہیں ہے، میں نے پھر ایک موقع بھی کیا تو میرا ان سے ملنا جلنا 3-4 مہینے نہیں رہا. تو مارچ میں پھر ہمارے دوست مجھے شامی صاحب کا ایک فون آیا 18 کو کہ عمران نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میری حفیظ اللہ سے میٹنگ کروائیں. تو پہلی دفعہ تو میں نے کہا، میں کہ شامی صاحب آپ کی دنیا میں واحد آدمی آپ ہیں جن کی میں بات کبھی ٹالوں گا نہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر مجھے یہ نہ کہیں. وہ سمجھدار آدمی ہے، میری اسے 50-55 سال کی دوستی ہے. پھر تو وہاں پہ بار کسی نے اور کو پتہ چلا تو میری فیملی میں سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو آپ ہر صورت ملوائیں، تو آپ ٹائم لیں، ہم حفیظ اللہ کو بھیج دیں گے. تو ٹائم لیا، پھر 4-5 گھنٹے بیٹھے رہے. تو آئی نیو اٹ کہ بھائی عمران صرف جو تھا، میں عمران کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کوئی جینوئنلی ریپروچ نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اسے 2 منٹ میں ختم بات کر دی تھی پہلے میں. پھر ہم 4 گھنٹے بیٹھے رہے، 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک. وہ اتنا فروٹفل نہیں ہوا. تو اس میں فروٹفل ہونا ہی نہیں تھا. عمران نے کوئی تاثر میں نے یہ دیا کہ اٹس آل اوکے، میں نہیں کروں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ. سر آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے؟ چونکہ یہاں پیچھے ہٹنے والوں کو قوم نہیں پسند کرتی، آگے بڑھ کے جواب دینے والوں کو پسند کیا جاتا ہے. پاپولسٹ سیاست کا دور ہے. میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مسلم نون کے لوگ کہتے تھے نا، مسلم نون کے لوگ کہتے تھے، وہ آپ کو بالکل کانوں سے دھواں نکال دیں. لیکن جب 25 یا 24 نومبر 2007 کو واپس آئے تو 2021 تک سیاست کا محور کون تھا؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 نواز شریف تھا. لگتا تھا اس کو بندہ ڈیفیٹ کر سکے گا اگر اس طرح نہ کرتے پیناما کے اور یہ اور وہ سارے ایک پورا جو فساد کی اور جو فراڈولنٹ سسٹم چلا. جی. تو اس لیے میرے نہیں خیال کہ آپ نے ایک کالم لکھا، اس میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بڑا دھماکہ خیز زبردست کالم تھا، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، پیسہ ہضم، اور جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. واقعی کھیل ختم ہو گیا اور پیسہ ہضم ہو گیا نیازی صاحب؟
بالکل میرا تو خیال ہے کہ ختم ہو گیا، لیکن اب جو جنہوں نے فائدہ جو مستفید ہونا ہے جنہوں نے، وہ میں نے تو نہیں ہونا، نہ آپ نے ہونا ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہے اگر اسٹیبلشمنٹ انڈرمائن ہوتی ہے تو عمران خان کو مستفید ہونا، اگر عمران خان جو ہے فارغ ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے مستفید ہونا ہے. تو وہ یہ ماننے پر تیار ہی نہیں کہ باجوہ سرغنہ تھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں. یس، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ وہ ان کا کہتے ہیں احتساب ہو کہ سر. بھائی ہمیں وہ تو بلکہ انہوں نے اپنے بندوں، چلو مجھے اس پہ تھوڑی رعایت کرنی چاہیے، انہوں نے کچھ یہاں پہ یہ تاثر دیا میڈیا کے ذریعے کہ جناب باجوہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے فیض حمید عمران خان کا نیکسس توڑا. چلو تو اس بات کو ماننے والے بہت ہیں، میں نہیں ہوں. اچھا سر، مجھے یاد ہے جب یہ تحریک اعتماد آ رہی تھی، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں اس کے خلاف تھے، اور آپ نے کہا نون لیگ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. پہلے دن آپ میرا 13 بالکل کہا کبھی ضرور کہ 13 تو اپریل سیاست ختم نون لیگ کی. میں ادھر سے شہباز شریف کی اوٹھے کی سیمینر اٹینڈ کر کے گیا، جی جی، اور بڑی عزت دی انہوں نے، بہت اچھے طریقے سے، بڑے رسپیکٹفلی جو ہے نا وہاں پہ انٹرٹین ہوئے. تو اگلے دن میں کالم لکھا، تو میں نے کہا جی ان کی عمران خان کی سیاست زندہ جاوید، تو اسے مار دو یا کچھ کر لو، یہ اس کی سیاست زندہ جاوید ہو گئی ہے. اور وزیر اعظم ان کی سیاست جو ہے ابدی نیند سو گئی ہے. آپ کو بتائیں، آپ میاں صاحب سے جیل میں ملے بھی تو تھے نا، آپ نے اس وقت ان کو کچھ سمجھایا؟ جی ہاں، 2019 مارچ، بڑی فیمس میٹنگ. میں نے کہا میاں صاحب مجھے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک، آپ نے جو ہے نا یہ جیل آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ پاگل کر دیں گے. عمران خان کو جیل نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جیل تو اسے باہر کیا کرنا ہے، یہی ہے پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے. تو جیل میں بڑھ نہیں رہا. جیل میں رہنا بھی تو ایک بات ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے. سیاستدانوں کا ایشو نہیں ہے بی بی، یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر کیوں 1-1.5 سال بعد بھاگ جاتے ہیں ڈیل کر کے؟ کون بھی بھاگ ڈیلے نہیں کرتے؟ ایک اور ہوتا ہے، وہ جو ڈیل ہے نا، یہ وہ جیل ہے نہیں. ان کو پتہ ہے جی الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھٹو کی طرح جو ہے نا وہ نظام کو کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو جو ہے نا. خیر نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ نے ڈیل نہیں کرنی، یہ آپ کو ہر طرح کی ڈیل آپ کا. یہ مارچ 2019 یہ واقعہ سنا میں نے، بڑا مشہور آپ کی ملاقات تھی. پھر میں نے کہا جی میاں صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں بالکل صاحب، میں میاں صاحب نے بالکل میں ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا. کسی نے پہلے تو دور بیٹھا تھا، کسی نے کرسی رکھ دی تو بالکل ساتھ تھی. میں کہا جہاں بیٹھے ہیں نا 2 سال بعد عمران خان یہیں بیٹھا ہوگا. جی میری آپ سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جنرل باجوہ کا مہرہ بن کے آپ کے خلاف رول ادا کیا، آپ نے عمران خان کے خلاف مہرہ بن کے رول ادا نہیں کرنا. میرے اس میں یہ نہیں تھا کوئی عمران سے ہمدردی نہیں مانی نا بات انہوں نے آپ کی. میرا خیال ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو بالکل بلیم نہیں کرتا ہوں. جب میں آپ کے سہارے چل رہا ہوں، سارا پورا لشکر ہی آپ کا جو ہے کمپرومائزڈ ہو، ساری مطلب بھٹو صاحب کی پوری پارٹی کمپرومائز کر گئی تو ضیاء الحق سے، تو وہ اکیلا رہ گیا. شہباز شریف کی شیروانی پہننے کی جو خواہش تھی وہ لے ڈوبی، اس نے تباہی کر دی. اب میاں صاحب سچویشن کو ریڈ ہی نہیں کر سکے. یہ پارٹیاں یہ پارٹیاں جو ہے نا، میں نے سیاست کی ہے یہاں پہ. شامل قریشی یا خواجہ آصف صاحب یا سعد رفیق صاحب یا صادق صاحب، مطلب ظاہر ہے، یا میرا چھوٹا بھائی نام اللہ ہو، یا جتنے وہ ہوں، علی امین گنڈا پور، یہ لوگوں کو دیکھو، یہ سارے جو ہیں ایک ذاتی سیاست کے لیے یہاں پہ ہیں. یہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں، گلیمر ہے، فائدہ ایک اور چیز ہے. یہ تو پھر ایک اور سبھی اسی میں آ جاتی ہے نا، پورا ایک پیکیج ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا پریگمیٹک ہے. ہمارے مفاد کا مسئلہ سمجھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے یا کرپشن کے لیے نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہر بندہ جو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سیاست کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میاں والی کے اندر آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک کتنا آپ کا اسٹرانگ رول بن جاتا ہے. آپ یکدم ایم پی بن کے وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور ساری تھانوں کو اور ڈومینیٹ کرتے ہو. مطلب شہر کے اندر تو یہ آپ کی پاکستان کے اندر جو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، تو یہ ایک سیاست کے اندر ان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے، نام ملتا ہے. اچھا، اس میں آپ کا پرابلم کیا ہے؟ سیاست آپ کی پروان چڑھتی ہے اگر نواز شریف کی چڑھے، عمران کی چڑھے، بے نظیر کی چڑھے، تو آپ کو پہلے شاہ محمود قریشی کو عمران کی سیاست کو بڑا کرنا ہوگا تاکہ وہاں پہ ذہن بھی جیت جائیں اور شاہ بانو بھی جیت جائیں اور شاہ محمود قریشی بھی جیت جائیں.
نواز شریف صاحب کی سیاست بڑی ہوگی تو خواجہ صاحب بھی جیتیں گے اور لاہور سے بھی سارے مریم نواز بھی جیتیں گی، سارے جیتیں گھر گے کے حمزہ بھی جیتیں گے، اور یہی بات پیپلز پارٹی کے اندر ہے، یہی بات مولانا فضل الرحمان کے فالوورز میں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کی سیاست کمزور ہو گیا، نواز شریف صاحب کی سیاست تھوڑی کمزور ہے تو ان کے ایم این ایم پی ایس بھی نہیں جیتے. سر پاکستان میں تاریخ میں بلکہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اتنی پولرائزڈ ماحول ہے نیاز صاحب کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہے، اور اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھیانک. لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ جس میں ہار عدلیہ کی ہوگی، نقصان پاکستان کا. میں ویسے میں اس میں کسی اور بھی سر ہار عدلیہ میں عدلیہ کی ہوگی؟ عدلیہ کو پہلی بات یہ ہے کہ جو سٹینڈ عدلیہ نے لیا ہوا ہے بالکل صحیح لیا ہوا ہے. صرف تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضرور سے زیادہ جا کے کسی پارٹی کو آپ کریں ان حالات میں، یا وہ پتہ ہے کہ کنڈیشن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اور پھر آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ آپ کا کیا رول رہا ہے. آپ ہی ہیں نا جنہوں نے یہ گناہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو جس کے پاس پہلی گو کے اندر 150 سیٹس تھیں، وہ کوئی ایک جو ہے سمپل میجورٹی 35 نہیں، وہ 160 165 سیٹ سے وزیر اعظم بنا تھا نواز شریف صاحب، جو اس میں پہلی الیکشن کا دن تھا، جو عمران خان کو 114 ملی تھی. آپ نے اس کو سمری ٹرائل میں کیا حق پہنچتا کہ 2 جج بیٹھ کے اس کو نکال دیں اور بھیج دیں؟ اس سے پہلے سر عدلیہ کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مانے نہ جائے؟ میں نے تو اس کے باوجود ان کو مارجن دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود عدلیہ کو یہ ہے کہ تو پھر کر لیں. اگر یہ رین ان کر سکتے ہیں فوج کو، یہ غلط فہمی عمران کو بھی تھی کہ یہ میں شاید ان کو پچاڑ لوں گا، اور عدلیہ کو ہے کہ عمران کی پاپولر سپورٹ ہے، یہ سارا کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو وکیل ہے نا، وکیل جو قیادت کر رہے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے سارے کے سارے اسی طرح کمپرومائز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس طرح تحریک انصاف کی قیادت، مسلم نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، یا باقی جگہ. مطلب ایسا پی سی او اگر آ جائے تو حلف اٹھانے والوں کی لائن لگ جائے گی. لائن چھوڑے، اس سے پہلے ایک اور کام ہونا ہے نا. آیا پروٹیسٹ ہوگا افتخار چودھری والا، وہ تو ٹھیک ہے، جنرل وہ مشرف بھی کو اس کے لیٹ پیچھے ہوئی بھی دیکھے نا. اگر جنرل کیانی صاحب نہ ہوتے تو ٹھوس ہوتا، کیونکہ جنرل کیانی کے جو مورے تھے یا آئی ایس آئی کے جو مورے تھے انہوں نے قیادت کی تھی نا. 8 ججز نے آئین ری رائٹ کیا ہے سر، آپ سمجھتے ہیں حدود سے تجاوز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ دیتے ابھی تحریک انصاف کو ایک اور اپیل ڈلوا دیتے، کام کو چلتے رہتے. تفصیلی فیصلہ بھی ان سے پہلے بندیال صاحب نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا کہ جی آپ الیکشن کرائیں پنجاب کے، تو ہو گئے تھے. پھر کیا کیا سپریم کورٹ نے؟ کوئی چہرے پہ کوئی پسینہ، کوئی ریمورس، کوئی بوند پانی کی شرمندگی کی. تو اب یہ ہوتا ہے. 2 دن پہلے تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑی کمپلیٹ ریزننگ ہے کرنے کے لیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک فیلو جج کو 6-7 سال سے تحریک انصاف نے اس کی درگت بنائی ہوئی ہے، جبکہ بیچارے کو کھٹے نہیں لگائے ہوئے تھے آپ نے قاضی فاضی صاحب کو. اب آپ نے اس 1 سال کے اندر تو جو کچھ چلو انہوں نے جو کیا الیکشن جو ہے قاضی فائزہ کے علاوہ مجھے کرا کے دکھا دیتا. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے ہی نہیں. ہم نے یہاں پہ یہ اسیوم کر لیا ہے، اور اس کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں، یہ ان کے اپنے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے. اب یہ بتلے ہوئے جو بن رہے ہیں انہی کے دور کے جو فیصلے ہیں تو اس وقت نہیں بولتے. ہاں وہ تو سب کو اپنے اپنے مرضی کے فیصلے ہی اچھے لگتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی آپ نے بات کی، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ان کو لینی چاہیے، چاہے وہ موجودہ سپریم کورٹ کی ہو یا کوئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ ہو؟ دیکھیں جی، میں اس معاملے میں میرا اپنا یہ بہت ہی سیٹلڈ اوپینین تھا، نپی تلی رائے تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جس قاضی صاحب کے بارے میں میرا ان سے تعارف ہے، لیکن جو آج کے حالات ہیں جو کرسو کنڈیشن پیدا کر دی گئی ہیں، آیا ان کا نام لینا، اگر اول تو میرا خیال ہے بہت پتہ نہیں جو ایکچوئل چیز آئے گی. پہلی بات آپ کو یہ سرپرائز ملے گی کہ آئینی امینڈمنٹ کے اوپر اگر تحریک انصاف اور مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور سب جو ہے مولانا بھی پھر کیا کریں گے آپ؟ منظور ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھ لیں گے، چلو مولانا صاحب مان جائیں گے؟ 2-3 ہفتے میں دیکھ لیں گے. پی ٹی آئی بھی مان جائے گی؟ چلو ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں سن کے غیرت آ جائے نہ مانے تو پھر آپ کہیں گے ہم نے تو بھائی وہ کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے نا تو اس کے بھی نہیں مان سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی امینڈمنٹس ہو جائیں گی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان کنڈیشنز کے اندر فرض کیا اس میں ایکسٹینشن کی تو نہیں ہے،
وہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے جی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے یہ طور سارے پہ کیسز ہو جائیں گے. اور بات ایک ہی ہے کہ وہ یہاں پہ لٹیگیشن دوسری ہوگی بالکل جو منصور علی شاہ صاحب کی ہوگی, آئینی ادھر چلے جائیں گے. اور اس کے اوپر وکیلوں کا بہت پرانا مطالبہ ہے, 20-25 سال سے آئینی عدالت کا. پارٹیوں نے اپنے منشور لکھ رکھے ہیں چارٹر آف جو ڈیموکریسی COD اس کے اندر تھا, مساق جمہوریت میں. لیکن اب چونکہ ہر چیز کے اوپر 2 اوپینین ہیں اور آپ کوئی بھی دیتے ہیں تو آپ کو آپ کے بارے میں بھی ایک اوپینین فارم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ تو طریقے سے فوج کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ تو عمران خان کی طرف اس کا آؤٹ ریچ ہے. تو اس میں اب قاضی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو وہی کرنا چاہیے کہ جو لڑائی کے اندر پھر کہتے ہیں ساری چیز جائز ہوتی ہیں. اچھا تو اب لڑائی میں تو پھر کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے پیچھے؟ لیگیسی چھوڑیں, لیگیسی اب اس ملک میں لیگیسی ایشو نہیں رہا, مطلب اور قاضی صاحب اکیلے نے کیا چھوڑ کے جانی ہے, پہلے سارے لوگ اپنی لیگیسی کی فکر کریں. آخری بات, عمران خان کو باؤنس بیک کرتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ابھی ان پر رہیں گی یا واپسی مشکل لگ رہی ہے؟ نیاز صاحب آپ ناممکن. DG ISI نئے آئے ہیں, جنرل آر عاصم ملک. 2016 میں نا عمران خان لاک ڈاؤن کر رہے تھے جی, اور اس زمانے میں میں نے جو مجھے یاد نہیں کہ یہ جون یا جولائی کا مہینہ تھا, تو میں اپنے کالم میں بھی اور بالمشافہ بھی یہ بات کہ جو میں نے کہا جی یہ میاں صاحب نے اگلا آرمی چیف جو ہے یہ راحیل شریف میاں صاحب کو وزیر اعظم نواز شریف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جون جولائی کے اندر مسئلہ نہیں لگتا, حالانکہ باجوہ نے اس کی بھی خواہش کی تھی اکتوبر 2022 میں 1-2 مہینے پہلے بھی. لیکن جس کو بنائیں گے اپنی مرضی کا بنائیں گے وہیں سے شروع کرے گا جہاں راحیل شریف چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ میں نے دسمبر میں مریم نواز صاحبہ کو ملنے گیا, میں نے کہا جی یہ 2021 میں, اب ریکارڈ پہ آ جائے گا نا آپ کے شو میں, جی تو ان سے میں نے کہا میں نے ملنا, انہوں نے کہا جی کل ناشتے پہ آ جائیں. تو وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے, تو میں نے کہا بی بی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ نہیں لانی چاہیے. تو اور پھر میری شاید خاقان باجی صاحب ملاقات, میں نے کیمپین شروع کی تھی, میں نے اسحاق ڈار صاحب کو لندن فون کیا جنوری میں کہ میاں صاحب سے کہیں خدا کے واسطے نہ لے کے آئیں کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی تھی, اور اگر آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی تو ہم تو آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو کسی کچھ چیز سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہوگی نہیں. اور باجوہ صاحب عمران خان جو ان کی لڑائی ہے یہ ہو کے رہنی ہے, تو میں نے کہا کہ بی بی آپ نہ لائیں. انہوں نے کہا جی وہ فیض حمید کو لے آئیں گے, اور جو آپ نے بھی سنا ہوگا, اور پھر فیض حمید عمران خان صاحب کو 2023 کا الیکشن جتوائے گا اور 2028 میں پھر اس کو ایکسٹینشن ملے گی, پھر وہ اور الیکشن جتوائے گا. میں نے کہا میری بات سنیں, یہ جو نیریٹو ہے یہ بھی آپ کو انہیں ایجنسیوں نے بیچا ہے جنہوں نے آپ سے ووٹ اور نو کانفیڈنس کرانی ہے. لیکن ایک اور بات سن لیں جی, فیض حمید آئے, کوئی آئے, مسٹر ایکس آئے, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ آئے, باجوہ آئے, عمران خان صاحب کو انہوں نے پیس کے رکھنا یہ وہاں طے ہو گیا. اور یہی بات اکتوبر 2022 میں لیٹر آن یہاں 2 جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی تھی, ایک DG ISP آر تھے اور ایک DG آئے تھے. تو کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہم نے جنوری 2021 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. میں نے اس کا ڈیسائفر یہ کیا کہ آپ نے کہ ہم نے عمران خان کو ابیٹن کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ 2021 سے فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا پھر اگلی بات کیا کہی, اب نکلوا لیں, میں کالم میں کئی لکھ چکا ہوں کہ اگلے 17-18 سال یہ فیصلہ نافذ رہے گا. پھر تو چانس نہیں ہے اس کا. تو اب جا رہے ہیں کہ میں 72 سال کا میں 72 سال کے عمران خان اور 18 سال اور ڈال دیں تو مہاتما محمد پاکستان میں کچھ نہیں پتا ہوتا کی طرح ہمیں 96 سال میں اگر اقتدار مل جائے. یہاں پہ حالات یوں بدلتے ہیں یوں. چلو ہے, میں مانتا ہوں شیلف لائف ہے ہر چیز کی, لیکن میرا خیال ہے کہ شرف کو بھی تو لائے تھے نا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہے نا فوج نے جب ایک طے کیا ہوا نا ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اس کے لیے ہر ایونچوئلٹی جو ہے کے لیے وہ تیار ہے. یعنی کہ 2 ہی صورتیں ہیں نا کہ عمران کو جو ہے ایلیمینیٹ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, کریں گے تو یہ فوج پہ خود ذات جائے گی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آخری حد تک جانے کے لیے,
اور اگر پہلے زد آئی کوئی ایسی آئی تو بھی وہ ان کے پاس سر مطلب آخری حد تک جائیں گے، چاہے ایمرجنسی ہو چاہے مارشل لا ہو، آنے نہیں دینا سر. آلریڈی ان کا جو ناک نقشہ ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ کیسے 7 بندے جو جیل سے آئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا مواد لائے ہیں، کون سی پتہ نہیں کیا ہوتے سگنلز اور کیا میسیج ہوں گے اور کیا چیزیں ہوں گی. دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ اینڈ آف دا ڈے ملک جو ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال بالکل اور فوج کے پاس جو پاکستانی سیاست کو ہینڈل کرنے کی اہلیت نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم دیکھیں کن ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اب اس کو دنیا سے دکھ ہوتا ہے بڑا. اب دنیا کو بھول جائے. اب یہ کہیں کہ اس میں سے ہم کیسے نکلیں گے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ابھی تک تو جب تک عمران خان اور فوج کا آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کی لڑائی کا اونٹ کسی کروڑ نہیں بیٹھتا، ایک جو ہے مکمل طور پر زیر نہیں ہو جاتا اور دوسرا مکمل طور پر زبر نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک آپ اگلا ملک کا جو کے بارے میں بتانا مشکل ہے. لیکن ہر دو پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. اللہ کی طرف سے بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.